अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो आ चुका है और आज उन्होंने ज़्यादातर जो पैगाम है वो वादी तीरा में जो पेश आया वाक़या उसके तनाजुर में दिया है। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके अलावा फलक जावेद साहिबा का पता चल गया जी, उनसे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में एक शख्स और बड़ा अहम शामिल हो गया है और आज जो महमूद खान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बड़ी दमदार थी, उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा इमरान खान साहब की केसेस की सुनवाई है, आज भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके, और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं उनके साथ बड़ी सख्ती की जा रही है और उनके ऊपर एक फतवा भी आ गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की भी कहानी आपके सामने रखेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आज बात करते हैं इमरान खान साहब के मैसेज की। इमरान खान साहब ने आज जो वकला के साथ और अपनी बहनों के साथ गुफ्तगू की, उसे हलीमा खान साहिबा ने ऑलरेडी अडयाला के बाहर रिपोर्ट किया और उसके बाद अब इमरान खान साहब की बाकायदा ट्वीट की शक्ल में वो सारी गुफ्तगू सामने आ चुकी है। इमरान खान साहब ने इस गुफ्तगू में ज़्यादा जो फोकस किया है वो दहशत गर्दी से जुड़े मामलात के साथ किया है। जो बाजौड़ और दीगर इलाकों में ऑपरेशन जारी है उससे मुतालिक उन्होंने बात की है और ख़ास तौर पर उन्होंने इसमें ज़िक्र किया है जो तीरा में वाक़या पेश आया है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही इसके ऊपर डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत दुखी है उनका दिल और वो बड़े परेशान हैं, बड़े फ़िक्रमंद हैं। और ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज बताई और अलीमा खान साहिबा ने भी बताई कि वो बहुत इस मामले के ऊपर फ़िक्रमंद थे और बड़े दुखी थी कि इस तरह आम शहरी जो है उनका जानी नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन के नतीजे में। और वो बिल्कुल इसके ऊपर जो थे वो जिसको कहते हैं ना कि ऑलरेडी कितनी दफ़ा ज़ोर दे चुके हैं, इस दफ़ा फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू का ज़्यादातर हिस्सा इसी पर रखा। इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था और वो बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जो ऑपरेशन है वो किसी मसले का हल नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वादी तीरा में बमबारी से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों के जानी नुकसान पर मैं शदीद रंजीदा हूँ। 1 साल से बारहा इस बारे में पैगाम भेज रहा हूँ कि इन इलाकों में ऑपरेशन ना किया जाए और ना ही कोलेट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोगों की जानों का ज़िया होना चाहिए, क्योंकि इससे दहशत गर्दी में मज़ीद इजाफा होता है। इमरान खान साहब ने ये भी बताते हैं कि ये जो अफसोस की बात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। तो वो ये वहाँ पर एक दफ़ा फिर अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको वो बार बार मैसेज भेजते रहे कि जी एक ऑपरेशन रुकवाएं, उनके बारे में वो कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ट्रैप में आ गई है। उसके अलावा वो कहते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की मिसाल सबके सामने है। हमारे दौर में अशरफ गनी ने बताया कि ऑपरेशन से दहशत गर्दी में इजाफा होता है क्योंकि मासूम लोग मारे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सारा उन्होंने अफ़गानिस्तान का हवाला दिया जिसमें वो कहते हैं कि 90% तालिबान के साथ इसलिए लोग शामिल होते हैं ताकि अपने गमो गुस्से का इजहार कर सकें। फिर वो कहते हैं कि हमने अपने दौर में अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जिससे हमारे कबायली इलाकों में भी अमन आया, मगर आसिम मुनीर ने आते ही इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ धमकी आमेज़ बयानात दिए, दहाइयों से मुकीम अफ़गान महाजरीन को खुश असलूबी से नहीं बल्कि धक्के देकर मुल्क बदर किया और वहाँ ड्रोन हमले किए जिससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए। अब वो कहते हैं कि आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे 2 मकासद हैं। एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना और दूसरा ये कि एंटी तालिबान लॉबी को खुश करना और ये जाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। फिर वो कहते हैं ये सारी दुनिया में फिर रहा है आसिम मुनीर, लेकिन अगर तदब्बर से काम ले तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान जाकर उनसे बात करनी चाहिए जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क भी है और जिनके साथ हम 2500 किलोमीटर की सरहद रखते हैं। कबायली इलाकों और ख़ित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है कि 4 फ़रीक़ैन यानी कौन कौन, अफ़गानिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत, कबायली और अफ़गानी अवाम मिलकर बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकालें ताकि अमन का रास्ता निकले और मज़ीद नुकसान होने से बचा जा सके। तो ये सारी जो उनकी गुफ्तगू थी वो ये जो ऑपरेशन था इससे रिलेटेड थी और जो दूसरा पार्ट है उनकी गुफ्तगू उसमें वो अपने जो केसेस हैं उसके हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे बार बार डील की ऑफ़र हुई, कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊँ या खामोश हो जाऊँ तो मेरे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुकदमात का सामना अदालतों से ही करके बाहर आऊँगा, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ और हक पर हूँ। मेरी जगह कोई भी शख्स होता और उस पर 300 मुकदमात बनाए जाते तो शायद वो इनका सामना नहीं कर पाता। अब तोशा खाना का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने इकरार किया कि तोशा खाना के तोहफे मेरे घर नहीं गए बल्कि तोशा खाना में जमा करवाए गए और इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। अब इस मुकदमे में एक दिन में बरियत हो जानी चाहिए, खुसूसी तौर पर बुशरा बेगम की ज़मानत तो हो जानी चाहिए क्योंकि वो खातून है और इस केस में उन पर एडिंग एंड एबिटिंग का ही झूठा इल्ज़ाम है। अच्छा, ये बड़ी वैसे इंपॉर्टेंट बात है
کہ اگر اس بات کو ہم مان بھی لیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جو تحفے تھے ان کی قیمت کم لگوائی اور وہ تحفے انہوں نے رکھ لیے، تو اگر یہ بات ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں تو اس میں عمران خان صاحب کے اوپر تو یہ چارج لگایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے اپنے عہدے کے تحت دباؤ ڈالا اور کوئی قیمت کم لگوا لی، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ تو نہ کسی عہدے پر تھیں اور نہ ہی وہ ڈائریکٹلی کوئی احکامات سے اپنے کام کروا سکتی تھی. تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس چکر میں پہلے بھی سزا دی جا رہی ہے، پہلے القادر میں دے دی گئی، اس میں بھی یہی الزام تھا معاونت کا، اور اب پھر انہیں توشہ خانہ میں بھی سزا دی جا رہی ہے یہی کہہ کے کہ جی وہ بھی شامل ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اتھارٹی اگر تھی بھی کوئی تو عمران خان کے پاس تھی، بشریٰ بی بی صاحبہ کے پاس تو نہیں تھی. تو ان کو سزا دینا ہے یا ان کو اس ٹرائل سے گزارنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عمران خان صاحب کو تکلیف پہنچانا، انہیں توڑنے کی کوشش کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ 26ویں ترمیم والی عدالتیں اوپر سے لکھے لکھائے فیصلے ہی سناتی ہیں جو قانون کے مطابق نہیں، عاصم لاء کے مطابق ہوتے ہیں. ترتیب بھی یوں رکھی جائے گی کہ پہلے توشہ خانہ 2 میں سزا سنائی جائے گی، پھر القادر میں ضمانت کا فیصلہ آئے گا. یہی اسکرپٹ ہے اور عدلیہ فی الحال قانون کے بجائے اسکرپٹ پر ہی چل رہی ہے. اور یہ بات کوئی اتنی عمران خان صاحب کی حقیقت سے دور نظر نہیں آ رہی ہے، آپ چند دنوں میں ہوتا ہوا دیکھیں گے. آج پھر توشہ خانہ کی سماعت رکھی گئی اور آج یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، یعنی جو آخری جرا وغیرہ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد اس میں فیصلہ جو ہے وہ آنا باقی رہ جائے گا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے آج ہی القادر کی بھی سماعت ہے. اب دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے، جو سلمان صفدر صاحب کی آج گفتگو تھی، عمران خان صاحب کے جو مین کاؤنسل ہیں، انہوں نے آج اڈیالہ کے بعد گفتگو میں یہی بات کہی تھی کہ اگر اصولاً دیکھا جائے تو کل عمران خان صاحب کو اس وقت آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنی چاہیے اور انہیں رہا ہونا چاہیے، کیونکہ جو کیسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. القادر میں کل ضمانت ہر صورت ملنی چاہیے، کوئی اس کو ڈیلے کرنے کا جواز نہیں ہے، اور توشہ خانہ میں ظاہر ابھی سب آیا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ یا کوئی ججمنٹ نہیں آئی. تو اس وقت تو عمران خان اور بشریٰ بی بی صاحبہ دونوں کو رہا ہونا چاہیے کل تک. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیا فیصلے آ رہے ہیں کیا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہونا کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی حالات نظر تو نہیں آ رہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت ابھی القادر میں اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک کہ توشہ خانہ میں انہیں سزا نہ سنا دی جائے. القادر میں ضمانت روکنے کے لیے کئی بہانے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کل جج صاحب ہی تشریف نہ لائیں اور بتا دیں کہ جی میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشریف لائیں اور آرگیومنٹس سنیں اور پھر کہیں کہ جی ابھی مزید آرگیومنٹس کی ضرورت ہے، مزید وقت مانگا جائے اور وہ دے دیں. تو 2-1 پیشیاں تو وہ ایسے آرام سے گزار سکتے ہیں. تو یہ بات تو فور شیور ہے کہ وہ کل ضمانت کسی صورت نہیں دیں گے، بلکہ اس کیس میں وہ لٹکائیں گے تھوڑا سا معاملہ، تاکہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں مین وائل سزا سنا دی جائے. تو یہ تو ایک معاملہ جو ہے خود علیمہ خان صاحبہ بھی بتا رہی ہیں، عمران خان صاحب بھی بتا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان بھی بتا رہے ہیں کہ فی الحال کوئی ان کا چانس ہے نہیں باہر نکلنے کا، اور اس کو اسی طرح سے وہ قانونی طور پر روکنے کی کوشش کریں گے. باقی جو عمران خان صاحب نے افغانستان کے حوالے سے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مختلف وزراء ہیں وہ افغانستان کے بارے میں کیسے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. یعنی ایک طرف خواجہ آصف صاحب آتے ہیں اور وہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی افغانستان کوئی ہمارا دوست ملک نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ملک ہے. پھر آج بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ جی افغانستان کے ساتھ کوئی بھائی چارہ نہیں ہے ہمارا، یہ تو ہمارے دشمن ہے. اور اسی طرح حنیف عباسی صاحب کل ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ جناب افغانستان سارے افغانی دہشت گرد ہیں، سارے افغانی جو ہیں ہمارے دشمن ہیں اور دہشت گرد ہیں. بلکہ وہ شفا یوسف زئی صاحبہ جو اینکر پرسن تھی، انہوں نے کہا کہ سارے کیسے ہو سکتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ اس میں انوالو. انہوں نے کہا نہیں نہیں سارے ہی ہیں. تو بہت جارحانہ سٹیٹمنٹس جو ہیں افغانستان کے اگینسٹ دی جا رہی ہیں. اب یہ سٹیٹمنٹس دینے کا کیا مقصد نظر آتا ہے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ افغانستان سے یہ بات درست ہے کہ بہت سے معاملات میں جب انڈیا کا بہت زیادہ وہاں پہ ایک اثر و رسوخ تھا، جب امریکہ بھی وہاں موجود تھا، تو وہاں پہ بہت سے ایسے شواہد ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پر افغانستان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح انوالو ہوا مختلف پاکستان کے اگینسٹ کارروائیوں میں. لیکن جب طالبان کی حکومت وہاں پر آئی ہے تو اس کے بعد کوشش کی گئی کہ ان کے ساتھ معاملات کو نارملائز کیا جائے، عمران خان صاحب کی دور میں بھی، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک تو اتنے زیادہ ایسے کشیدہ حالات نہیں تھے. لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس میں تیزی آئی اور اس کے بعد پھر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اب افغانستان کے ساتھ معاملات کافی کشیدگی اختیار کر گئے. یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے، اور ایک ایسا ہمسایہ جس کی اتنی لمبی ہمارے ساتھ سرحد ہے، تو ایسے صورت میں ایسے ہمسائے کے ساتھ مکمل طور پر دشمنی ڈکلیئر کر دینا، یہ کوئی پائیدار امن کی طرف تو قدم نظر نہیں آتا.
اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مسلسل اس بات کی طرف زور دے رہے ہیں کہ اس معاملے کا جو حل ہے وہ جرگے کے ساتھ ہونا چاہیے. اب بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان کی 2 حکومتیں ہیں وہ اس معاملے کے اوپر مختلف پیجز پر ہیں. ایک طرف جو صوبائی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ وفد بھیجیں گے اور ان کے ساتھ ہم ان تمام معاملات کو آن بورڈ لیں گے. دوسری طرف وفاقی حکومت ہے جو کھلے عام ان کو دشمن ڈکلیئر کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کوئی تعلقات بڑھانے یا معاملات کو بات چیت سے ذریعے حل کرنے سے کوئی انٹرسٹ دکھائی نہیں دے رہا ان کی طرف سے. تو بالکل اس کے اوپر دونوں جو حکومتیں ہیں وہ ڈفرینٹ پیجز پہ ہیں اور یہی وہ مین پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے پورا یہ علاقہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. کیونکہ جب آپ کی پالیسی میں یکسوئی نہیں ہوگی تو پھر نہ تو آپ کا آپریشن کامیاب ہو سکتا اور نہ ہی بات چیت کامیاب ہو سکتی. دیکھیے اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو پھر یا تو سارے لوگ یکسو ہونا کہ جو آپریشن ہی ہو رہا ہے, اور یا پھر آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو پھر سارے لوگ یکسو ہوں کہ جی بات چیت ہونی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات چیت سے مسئلہ حل کرنا ہے, باقی وفاقی حکومت کہہ رہی ہے نہیں جی ہم نے تو مار مار کے مسئلہ حل کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ جب وہ بات چیت کریں گے تو آپریشن ہو رہا ہوگا تو بات چیت خراب ہوگی, جب وہ آپریشن کر رہے ہوں گے تو وہ آپریشن کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے مقامی لوگ تو آپریشن کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ جو سلسلہ ہے پھر یہ آن گوئنگ اسی طرح چلتا نظر آ رہا ہے. یہی بیسک پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اتنے پچھلے جو 2-3 سال ہیں اس میں مسلسل دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے خوفناک حد تک. جبکہ عمران خان صاحب کے دور میں چونکہ وفاق میں بھی وہی حکومت تھی, صوبائی حکومت بھی وہی تھی اور ان کی پالیسی کو وہ ایک طرح سے ایک ہی پالیسی لے کے ٹو کر رہے تھے, تو اس وقت جو امن و امان کی صورتحال تھی اس میں قدرے بہتری آئی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے خراب سے خراب تر ہی ہوئی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سی اہم خبریں ہیں سیاسی محاذ سے, جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ایک تو جی فلک جاوید صاحبہ کا پتہ چل گیا اور ان کو آج لاہور سے اپیئر کر دیا گیا ہے جی, لٹن روڈ تھانے میں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے. سارا دن کافی خواری کی گئی, بیچارے سارے فیملی ممبرز ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے اور الٹیمیٹلی پھر پتہ یہ چلا کہ ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری ڈالی ہے اور ان کو لٹن روڈ تھانے میں منتقل کیا گیا ہے, جس کے بعد صبح اب ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کورٹ کے اندر. اب یہ جو مقدمہ کون سا ہے جی, یہ مقدمہ ہے عظمہ بخاری صاحبہ والا مقدمہ جو انہوں نے درخواست ڈالی تھی ایف آئی آر کے لیے, جس میں ان کی ایک جو فیک مبینہ ویڈیو تھی اس کے اوپر جو شاید فلک جاوید صاحبہ نے بھی پوسٹ کی ہوئی تھی, تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جی انہوں نے اس کو انیشیٹ کیا. فلک جاوید کا موقف یہ ہے کہ جی وہ تو پہلے سے ہی بنی ہوئی ویڈیو تھی, انہوں نے اس کے اوپر صرف کمنٹ کیا تھا اور بعد میں وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. لیکن عظمہ بخاری صاحبہ اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ لے گئی, ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی اور اب چونکہ فلک جاوید صاحبہ گرفتار ہو چکی ہیں تو وہ والا معاملہ بھی اس میں ہے, اور اس کے علاوہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی معاملات میں ان کی گرفتاری ہوگی. تو اس طرح جی فلک جاوید صاحبہ کے لیے تو اب تھوڑا سا مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے. لیٹس سی کہ اس کو کس طرح سے آگے کیس کو بڑھایا جاتا ہے, لیکن جو بھی ہو اس کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے اصولاً, کیونکہ اگر قانون کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر ہر کوئی اسی چیز کے اوپر سوال اٹھاتا ہے کہ یہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں, اور بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ چونکہ کسی کو کوئی پسند نہیں, چونکہ کسی کو بات پسند نہیں تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ قانون اپنا راستہ بناتا ہے یا پھر یہاں پہ بھی ہمیں کوئی وکٹمائزیشن ہی نظر آتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی جو ہو رہا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت, تو اس میں ایک بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ جج شاہد جمیل صاحب وہ اس تحریک کا حصہ بن گئے ہیں. یہ وہی جج ہیں جنہوں نے تقریباً 2 سال پہلے ایک استعفیٰ لکھا اور اس میں انہوں نے اقبال کے بلکہ شعر بھی لکھے تھے مجھے یاد ہے, اور انہوں نے اپنے استعفے میں جو بظاہر وجہ تھی وہ لکھی تو نہیں تھی, لیکن جو اشعار تھے اس سے وجہ پتہ چل رہی تھی کہ ان کو یہی کہنا تھا کہ اگر عدلیہ آزادی سے فیصلے نہیں کر سکے تو پھر ایسی کرسی پہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. تو شاہد جمیل صاحب اس وقت ریٹائر ہو گئے تھے, وقت سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, استعفیٰ دیا تھا, اور اب وہ باقاعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے شامل ہو چکے ہیں. اور انہوں نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ چونکہ یہ تحریک جو ہے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے چلائی جا رہی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں. تو یہ تو ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہرحال. لیکن دوسری طرف آج جو محمود خان اچکزئی صاحب کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی بڑی جاندار تھی, اور انہوں نے آج واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اب نکل پڑے ہیں تحریک کے لیے اور اب ہم نہیں رکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت سے بلوچستان تک ہم عوامی کرفیو لگائیں گے اور پھر نہ ہمیں شہباز شریف روک سکیں گے اور نہ ہی عاصم منیر روک سکیں گے.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی نیپال یا سری لنکا یا بنگلہ دیش جیسے حالات بنے، کوئی جلاؤ گھراؤ ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ہم اس حکومت کو گرائیں، اور اب ہم آپ کو یہ گرا کے دکھائیں گے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ ان کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز ہیں اور ان کو وہ ظاہر قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ آگے کا لاہ عمل دیا جائے گا۔ دوسری طرف پی ٹی آئی بھی 27 ستمبر کے جلسے کے لیے اب کافی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ آج ایک بہت بڑا اجلاس تھا، جنید اکبر صاحب بھی اس میں موجود تھے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی موجود تھے، اور حالانکہ ویسے دونوں کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اب اس جلسے کے لیے جو ہے وہ سارے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے ساری پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور تیاریاں بھی کر رہے ہیں، انتظامات بھی ہو رہے ہیں۔ کافی بڑی جگہ ہے جو انہوں نے جلسے کے لیے مختص کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ اتنی بڑی جگہ کو یہ کیسے پورا بھر پائیں گے یا نہیں، اور مختلف اس سلسلے میں اب جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو شروع کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ سے قافلہ سب سے پہلے نکل رہا ہے، اور آج کے روز شاید یہ قافلہ نکل آئے گا، اور اس کے بعد اسی طرح پنجاب سے مختلف قافلے جو ہیں وہ بھی روانہ ہوں گے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ان کا پلان یہ ہے کہ 27 سے پہلے جو مختلف علاقوں سے قافلے آنے ہیں وہ وہاں پر پہنچ جائیں پشاور میں، اور 1-2 دن پہلے ہی وہاں پہ ان کو ٹھہرا لیا جائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے جو خیبر پختونخوا سے قافلے اندر سے آنے ہیں وہ تو پھر اس دن بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اب ساری پلاننگ ہے وہ واضح نظر آ رہی ہے۔ لیٹس سی کہ جی یہ 27 ستمبر کا جلسہ کتنا بڑا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے ان کے لیے۔ آج ایک اور جو اہم خبر ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے۔ ویسے تو اس حکومت نے بڑا یہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ جی ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور جناب ہم تو ملک کو سنبھال چکے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آج ورلڈ بینک کی رپورٹ نے ساری کہانی کھول کے رکھ دی ہے کہ ان کی ترقی کا اصل چہرہ ہے کیا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح جو ہے وہ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور اب یہ شرح بڑھ کے 7% یہ پچھلے سال میں بڑھی ہے، اور اب یہ تقریباً 25% کے قریب پہنچ چکی ہے، اور یہی شرح جو تھی وہ عمران خان کے دور میں جو تھی وہ اس سے کہیں کم تھی، 17-18% پہ تھی، جو اب جا کے 25% تک چلی گئی ہے، اور مزید پچھلے یعنی جو 2-1 سال ہیں اس کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے آئے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 16 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ یہاں پہ بہتر روزگار نہیں اپنا حاصل کر پا رہے تھے، نہیں خود کو محفوظ پا رہے تھے، اور الٹیمیٹلی یہاں سے ایک بڑا جو آپ کا طبقہ ہے 16 لاکھ افراد کا وہ یہاں سے نکل گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں بڑے ہوشربا انکشافات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ جی بڑی معاشی ترقی آ گئی ہے، اس کی ساری کہانی کھل جاتی ہے، اور یہ آپ کو ابھی آنے والے دنوں میں پتہ بھی چلے گا۔ وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ جب آپ کے پاس یہ خبریں آئیں گی کہ اب آپ مزید $1.5 ارب کی گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، تو گندم کا ریٹ جو آلریڈی بڑھ چکا ہے سیلاب کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا، آٹا مزید مہنگا ہوگا، سیلاب کی وجہ سے بہت سی سبزیاں متاثر ہوئی ہیں، سبزیاں آلریڈی مہنگی مل رہی ہیں، تو جانور مہنگے ہوں گے کیونکہ بہت سے جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں سیلاب میں لوگوں کے، تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے، اور جو بھوک وہاں پہ جانوروں کو برداشت کرنی پڑی ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور جو ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے چیزیں چاہیے وہ، اور پھر اس کے بعد جو زمین ساری آپ کی خراب ہو گئی ہے، کتنے فٹ ریت جو ہے وہ اس علاقے میں ساری جم گئی ہے، جس میں آگے اس زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے بھی بہت سے پیسے چاہیے، بڑے وسائل چاہیے، تو یہ سب کیسے ہوگا اس کے اوپر ابھی تک کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، اور یہ اتنی جلدی ہو بھی نہیں پائے گا۔ یہ سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جو یہ رپورٹ ہے یہ آپ کو بڑے خوفناک حقائق بتاتی ہے کہ جناب آپ کے ملک میں سب سے زیادہ جو اس وقت شرح غربت ہے وہ بلوچستان میں ہے، اور آپ کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اس وقت اسکول نہیں جا رہے، اور اسی طرح آپ کے بڑی تعداد میں جو بچے ہیں ایون پرائمری اسکول تک بھی نہیں جا پا رہے اسکولز میں، کیونکہ جو والدین ہیں وہ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جو پورا معاشی ماڈل بنایا گیا ہے پاکستان کی جانب سے یہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں ابتدائی طور پر تو آپ کو کچھ کامیابیاں ملتی نظر آتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ملتی ہیں ابتدائی کامیابیاں؟ کیونکہ جو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ترقی ہوگی، وہ صرف آپ کی مصنوعی ترقی ہوتی ہے،
وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں لیکن وہ سٹیبل نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اصل چہرہ ہے وہ میک اپ جیسے دھل جاتا ہے نا، اصل چہرہ نکل آتا ہے. تو وہی والا ترقی کا ماڈل آپ نے اپنایا ہوا تھا، اب اصل چہرہ جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے. اور اسی بارے میں اب جو ورلڈ بینک ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ پاکستان کی جو پوری یہ اکانومی ہے اس کو شدید خطرات بھی لاحق ہیں. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، کوئی میری یا آپ کی رپورٹ نہیں ہے. بہرحال حکومت اس کو مانے گی نہیں، وہ تو اسی بات پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے مسکرا کے دیکھ لیا. وہ اسی بات پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں کہ جناب اس نے ہمیں جپھی ڈال لی، فلاں ملک کے بندے سے عبرانی زبان میں بات کر لی شہباز شریف نے، اور اس کو اتنی دیر وہ جوک سنائے اور اتنی دیر انہوں نے مل کے کہہ کے لگائے، وہ دیکھیے وہ سر جوڑ کے چل گئے. تو اس پہ وہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے کوئی ملک کے اندر کے جو حالات ہیں وہ بدلے نہیں. نہ تو اس حکومت کو لیجٹمیسی اندرونی طور پر مل سکی ہے، آج بھی لوگوں کو پتہ ہے یہ ایک جعلی حکومت ہے. نہ اس حکومت کو سٹیبلٹی مل سکی ہے، کیونکہ آج بھی انہیں پتہ ہے کہ ذرا سا یہ ریلیکس اگر کرنے دیں لوگوں کو، سوشل میڈیا کو، عدالتوں کو، میڈیا کو، تو ساری جو آپ کی آوازیں ہیں وہ پھر سے آپ کے سامنے کھڑی ہیں اسی طرح سے. ان کو پتہ ہے آج بھی کہ ان کو صرف کنٹرول کرنا ہے، صورتحال صرف کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے. ادھر سے کنٹرول کر لو، اس جج کو کنٹرول کر لو، اس اینکر کو کنٹرول کر لو، اس میڈیا ہاؤس کو کنٹرول کر لو. تو یہ بس وہ کنٹرول کرنے میں انہوں نے 1.5-2 سال گزار لیے. تو آپ اس طرح کے جو ویژولز ہیں اس سے جو اندرونی آپ کے حالات ہیں اس کو بدلنے میں تو ناکام ہی ہیں. چاہے اب آپ اس کو جس طرح بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، ایکسیپٹ کریں، نہ کریں، وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ حقائق جو ملک کے اندر ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح موجود ہیں. آخر میں جی میں صرف ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں جہلم والے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی گرفتار بھی ہوئے تھے، اور اس کے حوالے سے جو خبریں آئی تھیں مقدمے کے اوپر وہ یہی تھی کہ جی وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں. آج یہ پتہ چلا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس حوالے سے ایک فیصلہ جاری کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بادی النظر میں جو انجینئر مرزا صاحب ہیں وہ گستاخی کے مرتکب قرار پائے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں اب ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ کرنے کا بھی تجویز دی ہے. اب انجینئر مرزا صاحب سے تو خیر ہمارا بے حد اختلاف ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور انجینئر مرزا صاحب کی بہت سی باتیں جو ہیں وہ بہت انوائنگ بھی ہوتی ہیں، بڑی قابل اعتراض بھی ہوتی ہیں، اور جس مقاصد کے لیے وہ استعمال ہوتے رہے وہ بھی اب باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انجینئر مرزا صاحب کو مرتکب قرار دینا، گستاخ قرار دینا، گستاخی کا مرتکب قرار دے دینا، یہ وہی رویہ ہے جس کی ہم پچھلے کئی دنوں سے بار بار مذمت بھی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں اس طرح فتوی بازی، مذہب کے استعمال، انتہا پسندی اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس قدر لوگوں کے اوپر ان کی زندگی خطرے میں ڈال دینا، یہ کسی طور درست رویہ نہیں ہے. یہ بالکل ہم جیسے پچھلے دنوں یہ مشن نور کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو انجینئر مرزا سے تمام اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کو ڈکلیئر کر دینا کہ جی یہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے فورم سے، یہ ایک جو بات ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی ہضم نہیں ہو رہی. اور ان چیزوں کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے انہیں سنا نہیں، کسی جگہ انہیں اپنی صفائی دینے کا موقع نہیں ملا. تو ایسے میں بغیر کسی کو سنے، اس کی وضاحت لیے، اس کی نیت جانے بغیر خود ہی سے یک طرفہ فیصلہ کر دینا، یہ بھی تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ اس طریقے سے چیزوں کو جس طرح لے کے مختلف جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں وہ چلتے ہیں، اس سے کوئی بہت زیادہ خدمت ہوتی ہے اسلام کی، بلکہ ایک عجیب سا ہمارا جو چہرہ ہے وہی نکل کے سامنے آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ہر وقت کوئی اس معاملے کے اوپر تلوار لے کے ہی کھڑے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ کچھ عجیب سی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں توہین قرآن کا بھی مقدمہ دفعات جو ہے وہ لگانے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ خاصا جو ہے ان کے لیے پرابلمٹک ہو چکا ہے. ویسے تو مرزا صاحب کے حوالے سے جس طرح وہ لوگوں کے اوپر عزتیں ان کی اچھالتے رہے ہیں اور ان کے اوپر عجیب و غریب بہتان بازیاں کرتے رہے ہیں، وہ ساری اپنی جگہ ہے، اور بہت سے لوگ تو اس کو اسی لیے مکافات عمل بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خود شکنجے میں آئے پڑے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر اسی طرح سب بات پہ خاموش ہو جائیں کہ جی اس نے زیادتی کی، اس کے ساتھ بھی زیادتی کر دو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے.
بات یہ ہے کہ جو اس نے جس حد تک زیادتی کی ہے اسی حد تک ان کو جواب بھی ملا ہے، اس کا بھرپور ملا ہے، لیکن اب ان کو اس طرح ایک ایکسٹریم سٹیپ کی طرف لے کے جانا میرا خیال ہے یہ بھی کوئی اتنا اپریشیٹیبل نہیں ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔